अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां शदीद तनकीद का निशाना बनाया, साथ में उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके एनआरओ मांगा। साथ में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। उनको आज ज़ाहिर पासपोर्ट मिल गया, एक बड़ा रिलीफ मिला। उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि नैब ने किस तरह से मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, मेरे खिलाफ सबूत नहीं थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब पासपोर्ट मिल गया है और मैं जल्द लंदन चली जाऊंगी। उन्होंने इस हवाले से क्या बात की, सुनिएगा जरा। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं 3 साल से नवाज शरीफ साहब से नहीं मिली। जब से मेरे वालदा की वफ़ात हुई है, मैं अपने भाइयों से, हसन और हुसैन से नहीं मिली। वो आ नहीं सके, मैं जा नहीं सकी। तो ये जुल्म के हिसाब हैं जो देने पड़ेंगे। तो अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊँ और अपने वालिद से मिलूँ। कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज़ है। मैंने पाकिस्तान में बहुत पता किया, वो सर्जरी वहाँ नहीं होती, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है। इंशाअल्लाह फाइटिंग फिट होके आऊँगी और इस फितने का इंशाअल्लाह ताला कला कमा करेंगे और मुस्लिम लीग नून को फतह की तरफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब नाज़रीन, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने बात की कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है, वो जल्द जो पाकिस्तान वापस आएंगे। दूसरी तरफ ज़ाहिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि ताहयात नाअहली का जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसे काला कानून करार दिया गया। इसके साथ साथ हुकूमत की भी आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम की तैयारी कर ली गई है और आइन से सादिक और अमीन का लफ्ज़ ख़त्म करने का बिल भी सेनेट में पेश कर दिया गया है। तो इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स आगे हो सकती हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुआशी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो ज़ाहिर इसाक डार साहब की वापसी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके आने के बाद मुआशी महाज पर कुछ पेशरफ भी सामने आ रही हैं। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए कमी कर दी गई है। महंगाई के हवाले से जो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है उसने 4% तक कमी का दावा किया गया है उसमें। लेकिन बज़ाहिर ये जो रिलीफ के दावे हैं इसाक डार साहब के, वो तो बड़े खुशाइन लग रहे हैं। लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से और दीगर कुछ मुआशी माहिरीन हैं, उनकी जानिब से इस पर बड़ी हैरानगी का इजहार है। मिफ्ता इस्माइल साहब इस मामले पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना हैं वो आमने सामने हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के बजाय कम करना समझ से बालातर है। इस पर जवाब दिया इसाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं जानूं और IMF जाने, मैं खुद निमट लूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने $200 तक लाने का भी दावा किया। इस हवाले से इसाक डार साहब क्या बात कर रहे थे, ये भी सुन लीजिए। जी, इसाक डार साहब की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मैं $200 तक लेकर आऊंगा। बज़ाहिर तो इसाक डार साहब के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। महंगाई की वही सूरत हाल है। बहरहाल ये मामलात जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या वाकई इसाक डार साहब का जो दावा है वो दुरुस्त है, इस पर भी जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने, जो कि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मलिक बोस्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का आगाज आपसे ही कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब, सर सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो मजमूई तौर पर कैसे देखती हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? उन्होंने तो कह दिया है कि मैं लंदन जा रही हूँ और ये दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर ही आऊँगी। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता वाकई हमवार हो रहा है? नहीं जी, मुझे बड़ी तशवीश हुई है उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि मुझे बड़ी रेयर डिजीज़ है। हाँ। और उसका इलाज सिर्फ इंग्लिस्तान में मुमकिन है। इस तरह वो प्लेटलेट्स का इलाज भी इंग्लिस्तान में ही मुमकिन था। सो अल्लाह करे कि इनका इलाज हो जाए और फिर ये पाकिस्तान आए। बाकी मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। जब भी इस कोई जमात हुकूमत में आती है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके केस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जरदारी साहब जब सदर बने थे तो उनके खिलाफ तक तमाम केस ख़त्म हो गए। बहुत ख़राब है, शदबाल लेके जा रहे हैं जी, सुना है। अल्लाह करे अल्लाह उनको शिफा दे। फिर इस तरह जब नवाज शरीफ साहब 2013 में दोबारा तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो आहिस्ता आहिस्ता उनके भी सारे केस जो थे वो सरखाने में चले गए। लेकिन वो फिर पनामा स्कैंडल आ गया जिसके बाद केसेस ने दोबारा सर उठाया। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि इनकी हुकूमत दोबारा आई है और ये NRO
مطلب عمران خان کہتے ہیں ان کو NRO ہے، لیکن NRO کہیں نہ کہیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب آپ مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے یا مقتدر حلقے آپ کے خلاف اگر نہ ہوں تو پھر آپ کو کافی سارا ریلیف ملتا ہے. اور کاش کہ ہمارے ملک میں منافقت نہ ہوتی، کاش کہ ہمارے ملک میں جھوٹ نہ ہوتا، کیونکہ جتنے بھی کیسز بنے تھے چاہے وہ زرداری صاحب کے خلاف بنے تھے، چاہے نواز شریف صاحب ان کے خلاف یا کچھ PTI کے لوگوں کے خلاف بھی، وہ حکومتوں نے نہیں بنائے، سویلینز نے نہیں بنائے ہیں. اس دن شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ جو احتساب کرنے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو انہیں کھل کے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے مریم نواز کا پاسپورٹ چھینا تھا، ضبط کیا تھا، جن لوگوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے وہ کون تھے، ان کو بتانا چاہیے تھا. کیونکہ وہ تو بے وقوفی میں سمجھتا ہوں عمران خان ہر چیز کو اون کرتے رہے، ان کے وزیر بھی. یہ اصل معاملہ تو کسی اور کا تھا، ان لوگوں کا تھا جنہوں نے انہی لوگوں کو دوبارہ ہم پاکستان پہ کر دیا ہے. لہٰذا اس میں کوئی ایسے شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. دس واز ویری مچ اسکرپٹڈ، ایسے ہونا تھا اور وہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے سنیے دین تو جو بات کر رہے ہیں جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا نہیں خیال، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا امتیاز صاحب کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جو ہے نا کرتے کچھ اور رہے ہیں تو وہ ایسے اپنے آپ کو اب کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے شامل کر لیا، شامل باجا. میرا خیال ہے انہوں نے پوری سچویشن کو کیپٹلائز کیا ہے. ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل اہداف میں سے ایک ان کا ہدف ہے کس طریقے سے مارجنلائز کرنا ہے اپنے اوپوننٹس کو، خاص طور پہ PMLN کو. لیکن یہ علیحدہ بات ہے امتیاز کہ وہ پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن پاور پالیٹکس شاید ان سے نہیں ہو پا رہی یا کسی اور جگہ ہو رہی ہے. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو ان کو موقع ملا ہے، اور میں آپ کی دوسری بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف دا ڈے یہی کر رہی ہوتی ہے. ادارے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، معدل کے ساتھ عدلیہ بھی جو ہے نا وہ زمینی حقائق دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے نا وہ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے، شی ساؤنڈز ٹو کانفیڈنٹ، آپٹمسٹک نہیں، کانفیڈنٹ لگ رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے سیاسی اہداف پورے کریں گے، اور جن میں سب سے بڑا ہدف ان کا کسی طریقے سے فکس کرنا ہے اور اپنا عمران خان صاحب کو، اور ان کو جس کو کہنا چاہیے مائنس کرنا ہے. اگرچہ مائنس کرنا نواز شریف صاحب کا بھی مائنس ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہوئے تو یہ کیسے ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جہاں پہ چلے گئی ہے، اس نے سونیا اتنا کام خراب کر دیا ہے. سیاسی لڑائی کی وجہ سے آپ کی ہر چیز خراب ہو گئی، اور یہ پروسیس میں تھوڑا سا ہمارا جو ڈالر بہتر ہو گیا. بلکہ بستان صاحب سے ڈائریکٹ سوال پوچھ، بستان صاحب یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہوئی جب IMF سے $1.2 بلین ملے تھے تو اس وقت لگ رہا تھا کہ ہمارا ڈالر کی اڑان کم ہوگی اور روپیہ تکڑا ہو جائے گا، اس وقت نہیں ہوا. اب جب کہ ہم دیکھتے ہیں آؤٹ فلوز زیادہ ہیں، انفلوز کم ہے اس وقت، تو ہمارا ڈالر جو ہے نا وہ ویک ہو گیا. ہمارا ڈالر کیا ہے امریکہ کا جو پوری دنیا میں چھایا ہے، ہمارا روپی جو ہے تکڑا ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اگر میں یہ سوال کر دوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مصنوعی طریقے سے کیا گیا ہے. یہ لیٹر آف کریڈٹ LC جو ہے نا یہ روک کے جو ہے نا یہ کیا گیا. LCs اگر نہیں کھلیں گی، ایکسپورٹر نہیں کھولیں گے تو ظاہر ہے بات نہیں بنے گی، پیسہ نہیں لگے گا تو پیسہ وہیں پڑا رہے گا. اور دوسرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ اتنی بڑی اور سپلائی جو ہے نا وہ اتنی تیز ہو گئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈار صاحب جب سے آئے تقریباً 13.5 یا 12.5 روپے جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے نا وہ کم ہوا ہے اور روپی تکڑا ہوا ہے. جی ملک صاحب. جی میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں سیلاب سے پہلے کچھ دن پہلے ڈالر کا ریٹ 245 سے کم ہو کے 212 پہ انٹر بینک پہ آ گیا تھا، اور پری مارکیٹ بھی 200 تک آ گیا تھا، اور کوئی ڈالر خریدنے والا نہیں تھا. پھر بیڈ لک کہ انہوں نے لگژری آئٹم کی دوبارہ اوپن کر دیا. پچھلے 2 مہینے لگژری آئٹم پہ بین تھا، اور اس کے ساتھ سیلاب نے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. ایون ہمارے پاس نہ ٹماٹر تھے نہ پیاز تھے، کھانے پینے کی سبزیاں مویشی سب چیزیں بہہ گئی، سیلاب کی نظر ہو گئی. اور حکومت نے تمام ان چیزوں کو جو کہ سیلاب زدگان کی بحالی میں مددگار تھی، یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ڈیوٹی فری کر دیا. اور بیڈ لک ہماری یہ کہ ہماری ڈیوٹی فری کیا ایران اور افغانستان کے ساتھ، اور ساری چیزیں وہاں سے آ رہی تھیں اور وہ ساری کیش پہ آ رہی تھیں. اس کے بعد ڈالر کا ریٹ یکدم جب ڈیوٹی ہمارے امپورٹروں نے کیا کہ ڈیوٹی فری ہے، دسمبر تک جتنے مال منگانا ہے منگا لو. انہوں نے جو LC پہلے $200 ملین کی کھل تھی وہ $500 ملین کی کھل رہی تھی. انٹر بینک میں پریشر آیا، فری مارکیٹ میں، اور ڈالر دوبارہ 245 پہ آ گیا. اس کے ساتھ ہی ڈار صاحب کی خبر آ گئی کہ وہ آنے والے ہیں، اور جو ہی ان کا میں خیال طیارہ
ٹیک آف کیا اور روپے نے بھی ٹیک آف کیا, انہوں نے جو لینڈ کیا ڈالر نے بھی لینڈ کر دیا, اور آپ نے دیکھا جیسے آپ نے ابھی خود ہی فرمایا تھے 15 روپے آج تک ڈالر جو ہے وہ گر چکا ہے. اچھا ملک صاحب ایک اور چیز آپ نے کہی ہے تو میں بتا دوں کہ انٹر بینک میں جو 8 بینکوں نے 56 ارب روپیہ کمایا ہے, اور یہ اس پہ اسٹیٹ بینک نے تحقیقات کی اور یہ فگر وہاں سے آیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیسے ہوا ہے. تو میرا بھی سوال آپ سے کہ یہ اتنا پیسہ انہوں نے, اور کہا جاتا ہے فی ایل سی 10 روپے زیادہ انہوں نے وصول کیے, تو دیکھیں نا یہ ملک کو ٹیکہ لگاتے رہے اپنے پاکستانی روپی کو اور ڈالر مضبوط کرتے رہے, اور پروسیس میں 56 ارب روپیہ ان 8 بینکوں نے کمایا ہے. جی بالکل, یہ بالکل اس پہ ان کو شوکاز نوٹس بھی ہو گئے ہیں, اور ڈار صاحب نے کہا کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ان کے خلاف سخت مانیٹرنگ ایکشن ہوگا. اور جو انہوں نے, تو میرا بھی بلکہ ہر پاکستانی کا یہ مطالبہ ہے کہ جن بینکوں نے اسپیکولیشن کی ہے ان کے خلاف, بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے, ان کو نے تمام پریزیڈنٹ کو ٹریزرار کو جو فارغ کر دیا, پلنٹیاں الگ لگائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اتنی پلنٹیاں, اگر کسی نے 1 ارب کمایا تو کم از کم 10 ارب کا جرمانہ اس پہ ہونا چاہیے, تاکہ ان کی آنے نسلوں کو بھی یاد رہے کہ پاکستانی روپے اور معیشت کے کھیلنے کا کیا انجام ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک دن میں 30 روپے ہیوی مارجن میں ایلسیاں کھولی ہیں, اور ریکارڈ ہیں ساریاں, ایک بینک کا 1 مہینے کا جو پرافٹ ہے. چلیں ملک صاحب میرا خیال ہے کامنٹ لے لیتے ہیں, امتیاز صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں. امتیاز صاحب یہ سونیا میں تھوڑا سوال پوچھوں پھر آپ پوچھیے گا. ابھی اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں جو بھی سیاسی طور پہ, لیکن گو گیٹر ہیں ان کے معاملات, تو وہ آج دعویٰ بھی کیا انہوں نے کل ایک انٹرویو میں بھی کہ میں 25 سال سے آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کیسے لے کے آنا ہے ڈالر کو نیچے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں 200 سے میں کم لے کے نیچے آ جاؤں گا. ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ وہ خالی فائنانس منسٹر نہیں ہوتے, وہ تھانے دار بھی ہوتے ہیں. اور ملک صاحب کو تو تجربہ ہے کس طرح 105 روپے ڈالر پہنچا تھا جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے وہ, اور پھر کس طرح وہ 97 پہ لے کے آئے تھے 3 دن کے اندر. تو میرا سوال آپ سے کہ اس کے لیے آپ ضروری ہے امتیاز, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جس طرح آج انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ انٹرونشن کرنا ضروری ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے انٹرونشن کریں گے اور آئی ایم ایف اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے گا؟ یہ تو اب آئی ایم ایف کو پتہ ہوگا جی. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان, ریاست پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے اس سے اگر آپ انحراف کر لیں تو پھر آئی ایم ایف والے کیا سوچیں گے, اس لیے کہ جو انہوں نے پریشان ہے نہیں, وہ اسی لیے کہ بقول مریم نواز کے ناک رگڑوا کے انہوں نے معاہدہ کروایا, اور وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان کی ساکھ نہیں رہی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی یہ ویورز لیتے رہے ہیں پروگرام, ایک آپ کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کر لیتے ہیں, بعد میں اس سے روگردانی کرتے ہیں. یہی کام یہی کام اسحاق ڈار صاحب نے اب عملاً کر دیا ہے, یعنی 2 اکتوبر کو جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی اس کی انہوں نے بڑھانی تھی مزید, لیکن وہ انہوں نے نہیں کی. اب ظاہر ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ میں نے کنٹری ڈائریکٹر سے بات کر لی آئی ایم ایف کے تو وہ میں سمجھ لوں گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف جو ہے تو وہ ان کے کہنے پہ ان کا پورا بورڈ جو ہے وہ اس بات کو مان لے گا؟ کیا آئی ایم ایف جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں ایک بالکل تباہ حال معیشت کے وزیر خزانہ کے, ان کی باتوں کو مان کے وہ اپنا پروگرام چلائیں گے؟ اللہ کرے کہ چلا لیں, اگر ان میں اتنا دم خم ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے نیک شگون ہوگا. اور دیکھیں گے, کیونکہ ایک بات تو کلیئر تھی کہ مینیپولیشن ہو رہی تھی روپے کی یا ڈالر کی, جس کی وجہ سے وہ گرا ہے. تو ان کو بالکل پینلٹیز لگنی چاہیے, اور وہ ڈار صاحب اس حد تک صحیح کہتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹڈ ریٹس تھے, اور ان بینکوں کو لازمی جرمانہ کرنا چاہیے جو کہ 240-45 پہ بھی جو ایل سیز کھول رہے تھے. اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی کردار تھا کہ اسٹیٹ بینک پھر ان ایل سیز کو قبول کیوں کر رہا تھا. دوسری بات ہے کہ سونی اجازت دیں مجھے تو میں ایک کامنٹ کروں گا اس پہ کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں ڈپٹی گورنر تھے, اور بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی عروج پہ ہو تو آپ اپنا لیڈر نہیں بدلتے. وہاں تو لیڈر ہی نہیں تھا, 1 سال تو گورنر ہی نہیں رہا, ڈپٹی گورنر چلاتے رہے. اور وہ ایک آدھ دفعہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی سونیا جب آیا تو وہ کہنے لگے جی ہم کیا کریں, مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا, ٹھیک ہے ڈار صاحب کا اپنا تجربہ اچھا ہے, امیدیں ان سے یہی ہیں, اور ظاہر ہے امیدیں بھی ہیں, اور ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کی سروائیول بھی اسی میں ہے کہ اس کو نیچے لے کے آئیں, کو ریلیف دیں, ادروائز ان کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ کہتے ہیں میں کروا لوں گا. ایک بات میں ضرور کہوں گا امتیاز جو ان کے فیور میں جاتی ہے, آپ نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں, یہ تو خیر جلدی چلے گئے تھے, لیکن آپ 16 ویور آئی ایم ایف سے ملے تھے, 16 ویور. ہر 3 مہینے بعد جب سٹاف لیول میٹنگ ہوتی تھی, ریویو ہوتا تھا, وہ کہتے تھے انرجی سیکٹر میں آپ نے یہ کرنا تھا نہیں کیا, آپ نے ریونیو سیکٹر میں یہ کرنا تھا یہ نہیں کیا, معافی, آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی, معافی, آپ نے جناب کرپشن نہیں روکی, معافی. میں بستان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس ڈالر آ رہے ہیں کم, جا رہے ہیں زیادہ, تو اس صورت میں روپے کی قدر کیسے بہتر ہوگی؟ اور دوسری بات آپ کریڈیبلٹی کی ہے
یہ جو احتشام صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے 16 ویورز لیے وہ تو مل گئے. اسی طرح جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پروگرام ہم پہ مسلط کیا گیا وہ کیوں مسلط کیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کی حکومت کی وہ ختم ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کے روپے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ جی ملک بوستان صاحب. ان اور آؤٹ کا آپ نے سوال کیا ہے کہ آیا سپلائی اور ڈیمانڈ کا کتنا فرق ہے. پہلے تو یہ بتاؤں کہ اگر ریجن میں دیکھیں تو ہمارا روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا کا تقریباً 80 سے 85 ہے, بنگلہ دیش کا 90 سے 50 ہے, اور افغانستان دیکھ لیں جس کے اوپر اکنامک سینکشن لگی ہیں, اس کا بینکنگ فیکٹری بھی نہیں ہے, اس کا ڈالر بھی 90 اور 92 کے درمیان ہے. تو ہم اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا روپیہ پہلے بہت زیادہ, اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے پاکستان میں جو ایکسپورٹ حضرات ہیں انہوں نے بہت زیادہ اپنا پیسہ باہر روکا ہوا تھا, اور ان کی یہ فطرت میں شامل ہے, نفسیات ہے. جب روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے, ڈالر بڑھتا ہے, تو وہ اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ روک لیتے ہیں اور اس وقت تک نہیں لاتے جب تک ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ڈالر اب گرے گا. اب جو ڈالر گر رہا ہے وہ اپنی پروسیڈ بڑھا رہے ہیں. ایک اور ایلیمنٹ بھی داخل ہو گیا ہے. دیکھیں اس میں خالی ہماری کوئی کرنسی کا کمال نہیں ہوا, سچی بات ہے, امتیاز صاحب کی بات صحیح ہے. انفلوز آئیں, آؤٹ فلوز کم ہو, پیسہ باہر ڈالر جا رہا ہو اور آ رہا ہو زیادہ, پھر بات بن نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس میں میرا خیال ہے ساری دنیا کی کرنسیز بیٹھ گئی ہیں. آپ نے دیکھا 4 دن پہلے پاؤنڈ زمین پہ آیا, انڈیا کا روپیہ نیچے آیا, ساری دنیا کی کرنسی جو ہے نا نیچے آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک جو امریکہ کا ہے وہ انٹرسٹ ریٹس انہوں نے بڑھا دیے. انہوں نے 75 بیسس پوائنٹ انہوں نے بڑھائے اور 4% ان کا انفلیشن ریٹ ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو. لیکن دنیا کی یہ اکانومی ملک صاحب ایسی ہو گئی ہے, ورلڈ اکانومی, کہ جب انٹرسٹ ریٹ امریکہ جو ہے نا بڑھاتا ہے تو پوری دنیا کی کرنسی نیچے چلی جاتی ہے اور ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. جی اس کے لیے دیکھو امریکہ کا یہ اگلے 2 سیشن میں دوبارہ وہ بڑھائے گا, وہ 4.5 تک لے جانا چاہتا ہے, اور پوری ریس لگی ہوئی ہے پوری دنیا کی. آپ دیکھیں سب سینٹرل بینک بڑھا رہے ہیں. اب جو ہے یو کے کا ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں, پونے آپ نے دیکھا دوبارہ بڑھ گیا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آؤٹ فلو جو اس وقت ایکسپورٹ کی جو ہماری ہے بہت زیادہ پروسیڈ آ رہی ہیں. اس طرح گھروں میں جو لوگوں نے ڈالر رکھے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ہمارے کاؤنٹروں پہ آ کے سیل کر رہے ہیں. جب جو ڈالر گرتا ہے, میں بتاؤں پچھلی دفعہ جب ڈالر گر رہا تھا تو ہمارے کاؤنٹر میں 20 سے 25 ملین ڈالر کے ایکویلنٹ لوگ اپنے ریال درہم سیل کرنے آ رہے تھے, اور جب بڑھنا شروع ہوا تو وہی کم ہو کے 8 سے 10 ملین پہ جا گئے. اب کل سے جب ڈار صاحب نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ دوبارہ 200 سے کم ہو جائے گا, تو اب دوبارہ لوگوں نے سیلنگ زیادہ شروع کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے یہ بینکوں کو جو ہے چابی دی ہے, اور بینک جو ہے اب مطلب وہ اوور سولڈ نہیں کرتے. میں اس سے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سال میں بینکوں نے 7 ارب ڈالر صرف اسٹیٹ بینک سے اس بلیک مارکیٹ کے لیے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں, اور یہ جان بوجھ کے اوور سولڈ کرتے ہیں زیادہ, یعنی سیل کرتے ہیں, اور اگلے 3 مہینے کا سٹاک ان کے پاس ہوتا نہیں. جب کنسائنمنٹ آ جاتی ہیں پھر حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو بلیک میل کر کہتے ہیں آپ پیسے ہمارے کنسائنمنٹ آ گئی, ہماری بڑی بدنامی ہو گئی ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا, تو ہمارے ریزرو میں سے ڈالر لے لیتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے ان کو ڈالر نہیں دیے, تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا ریزرو بھی یہاں رکے, ورنہ بھی 2 ارب ڈالر آپ کو اور انہوں نے کھا جانے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا ملک بوستان صاحب, یہ اسحاق ڈار صاحب نے آتے ساتھ پیٹرول 13 روپے سستا تو کر دیا, لیکن اس پر مفتا اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ ہر ماہ 10 روپے لیوی بڑھانی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کے بجائے کم کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ بہت زیادہ گورنمنٹ تنقید کرتی تھی خان صاحب پر کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کیا, جس کے کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے پڑے. جی دیکھیں اس میں کچھ اللہ کی مدد بھی شامل تھی. پاکستان کے لیے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور کچھ برکتیں بھی تھیں اس کی, اور انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں کروڈ آئل کی قیمت 130 سے کم ہو کے 80 ڈالر کے قریب آ گئی ہے. تو یہ ابھی پاکستان کو جو آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لیوی ٹیکس جو ہے وہ 50 روپے لگائیں گے اور 11% سیل ٹیکس لگائیں گے جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے. اب جب دیکھا جائے تو پہلے آپ کا جو کروڈ آئل تھا, ایک بیرل جو آ رہا تھا وہ تقریباً 234 روپے کا ہو گیا تھا, ابھی وہ 114 کا ہو گیا. اب حکومت کی مرضی ہے اس پہ اوپر کتنا لیوی ٹیکس لگاتی ہے, یہ اسپیس ان کو ملی ہے, اس سے اس نے فائدہ اٹھایا اور عوام کو فائدہ دیا ہے, تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے.
कोई वायलेशन नहीं आती। और इसी तरह हुकूमत ने सोच समझ के कदम उठाएगा। आगे उन्होंने पैकेज भी लेना है, $2 अरब और लेने हैं, वर्ल्ड बैंक से लेने हैं, तो वो सोच नहीं सकते कि खिलाफ वर्जी करें। बाकायदा उन्होंने वर्किंग की है। और उसी तरह कुकिंग ऑयल की कीमतें बहुत इंटरनेशनल गिरी हैं, उसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। आगे चल के इसी तरह कीमतें गिरती हैं तो वो इंपोर्ट बिल कम होगा तो ज़ाहिर है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। तो इसमें हमें खुश होना चाहिए बजाय इसके हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब ज़रा मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, ये पिछले कुछ दिनों से ऑडियो लीक्स के बड़े चर्चे हैं, ये किसके लिए आपको लगता है कि वबाले जान साबित हो सकते हैं? एक तरफ से ऑडियो आती है तो दूसरी जानिब से तनकीद शुरू हो जाती है। अब ज़ाहिर इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है, 7 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। आपको लगता है कि कोई तहकीकात होंगी साफ शफाफ, कोई मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? नुकसान किसको होता देख रहे हैं आप वैसे से? नुकसान जी पाकिस्तान का हो रहा है। हम दुनिया जो है वो रिकॉर्ड बनाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने इतने पार्क बना लिए, इतने आईटी पार्क बन गए हैं, मरीख पे पहुंच गए हैं। Exactly. वो चिली जैसा मुल्क है, वो दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोस्कोप बना रहा है, मैक्रोस्कोप जो बहुत बड़ी दूरबीन जिसको कहते हैं, वो बना रहे हैं। हम ऑडियो वीडियो में फंसे, हम ऑडियो वीडियो के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो उसमें वो वाला ठीक है, उसके लिए प्लेटिनम मेडल तो नहीं होता, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया था, लेकिन गोल्ड मेडल इसमें ज़रूर मिल जाएगा हमें। सो बुनियादी तौर पे नुकसान इसमें पाकिस्तान का है कि हम बिल्कुल छोटी शख्सी जंगों में फंसे हुए। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसका आगाज़ किया था प्रोग्राम का, उसमें आपने देखा कि 5-6 बड़े रहनुमा बैठे हुए थे और घंटा 1.5 घंटा शायद बात हुई है। उसमें वो एक ही कहानी थी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, और पूरे हमारे जितने भी बड़े चैनल थे उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था ये टाइम। सो अब इसमें से निकलेगा क्या? देखिए, अगर तो आपने पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब करना है, पाकिस्तान का जो इमेज मज़ीद बर्बाद करना है, तो जनाब बड़ी खुशी से करें, इसलिए कि वो लोग ये काम करना चाहते हैं जो अब बाज़ार में मार्केट में निकलते हैं तो गालियाँ पड़ती हैं, और जिसके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं वो जब जाते हैं तो उनको फूलों के गुलदस्ते, उन पर गुलपाशी होती है। तो भले वो वज़ीर आज़म साहब ने आज ये कहा भी कि सिर्फ जलसों जुलूसों से कोई है क्या, कानून से बालातर नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसले किए वो गलत किए हैं, यानी आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। सो कहीं पे तो आप ठहरेंगे, लिहाजा ये जो मर्ज़ी कर लें, होगा ये कि इवेंचुअली नुकसान इसमें पाकिस्तान का है। पहले ही क्रेडिबिलिटी हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है। एग्जैक्टली। एहतशाम साहब, ये मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है, अब तहकीकात भी हो रही हैं, PTI कह रही है सुप्रीम कोर्ट का बना कमीशन तहकीकात करे, क्या होने जा रहा है? ये मैं केबल गेट पे तो बात करता हूँ, लेकिन जो अभी बात हुई है मरियम नवाज साहबा ने, आपने देखा 2 दिन से उनका बयान आ रहा है कि जी मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरे साथ ज्यादती की 4-5 बार। अब देखें ना, ये हमेशा से हमारे मुल्क में सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ किया करती हैं। अभी देखें इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि सिर्फ चाय में रोटी डुबो के खाने वाला मुकदमा रह गया सब जगहों। तो देखें, ये तो मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये सारी हुकूमतें गलत ये सही करती हैं अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए। अब ये आ जाए केबल वाला मामला जो है ना, ये साइफर वाला मामला है, ये ऑडियो जो है। देखिए सोनिया, इस हवाले से अब बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये इस पे जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई है FIA की, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, बल्कि बाय द वे आजकल डॉन का एडिटोरियल, डॉन वाले बड़ी साइड लेते हैं इनके, लेकिन आज मैं हैरान हूँ, एडिटोरियल देखा होगा, एक्सप्रेस वालों ने भी लिखा, और यही कह रहे हैं कि जी ये नुकसान होगा आपको, बेहतर है अगर ये आपने काम करना ही है तो आप जुडिशल कमीशन बनाएं, कोई जुडिशल फोरम पे चले जाएं तो शायद इसका आपको फ़ायदा हो। लेकिन अल्टीमेटली उनका यही कहना था कि इससे हटें, ये सिवाय इसके कि आपको कोई काम करना नहीं पड़ रहा, काम को डिलीवर नहीं कर पा रहे, कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही, सारी की सारी एनर्जी जो है ना इम्तियाज़ लोगों की, इस हुकूमत की हो या माज़त के साथ पिछली हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो एक दूसरे को फिक्स करने में लगी नहीं है। नतीजतन जो आप बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम तरक्की माकूस कहते हैं उर्दू में कि नीचे से नीचे चलेंगे। मेरा ख्याल है अब मसला ये है कि जो बड़े हवालों से ये बात हो रही है कि किसी लेवल पे ये कुछ सुलह सफाई की बात हुई। अब तो ये खबर नहीं रही कि प्रेसिडेंट अलवी साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की, उसके बारे में जब सवाल पूछा गया, एतराफ़ भी किया, उन्होंने कहा मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और मैं सच मुझसे बोलने की
وہ میں اس وقت میں نہیں بول سکتا کہ ہوئی ملاقات، ان اے وے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. Yes. بائی دی وے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھپ چھپ کے ملاقاتیں، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی، بھائی وہ شہباز شریف کو بھی پتہ ہے. شہباز شریف صاحب ایک آدھ میٹنگ میں اگرچہ وہ عمران خان صاحب اس میں نہیں تھے، ہاں وہ بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اسی کہا جاتا ہے کہ وہاں عارف علوی صاحب بھی تھے اور وہ طاقتور شخصیت بھی وہاں موجود تھی. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سونیا کہ اگر ان ملاقاتوں سے کسی آپ نتیجے پہ پہنچتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی حل ہے الیکشن کروائیں، یہ غیر انسرٹنٹی کی سچویشن جو ہے نا اس نے بڑا غرق کیا پاکستان کا. ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے، اور عمران خان صاحب کو بھی، وہ بھی آدھی ویسے بات مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے، کہتے ہیں میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں چوروں ڈاکو سے نہیں کروں گا. جیسے آپ جیت کے آئے، جیسے وہ جیت کے آئے، پھر کس کو کریں؟ آپ کو مجھے امتیاز صاحب کو بھیج دیتے ہیں ان کے بیاہ پہ بات کریں، ایسا نہیں ہے. انہیں اپنے نمائندوں کو بھیج کے بات کرنی چاہیے، کسی ایک فوکل پوائنٹ پہ آ جائیں، اس کے بعد فیصلہ کریں الیکشن کب کرانے. اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ایون اکانومسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں ہماری اکانومی چھوڑیں، یہ آپ نے جو غیر یقینی کی صورت پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا، اٹ از لیڈنگ ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. اس کو غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کیا جائے. اس کا ایک ہی حل ہے الیکشن. یہ کب ہوں گے؟ بہرحال امتیاز صاحب ایک حوالے سے تم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا یہ دباؤ قبول نہیں کیا گیا، وہ جو ارلی الیکشن چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوئے. اب کب ہوں گے بس یہ سوالیہ نشان ہے. اچھا یہ امتیاز گل صاحب، احتشام صاحب نے جو بات کی ہے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں چوروں ڈاکوں سے میں بات نہیں کرتا، پوری کی پوری پی ڈی ایم کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، تو پھر کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آخر خان صاحب؟ اور دوسرا یہ سر، تاحیال نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کو آج کالا قانون قرار دیا گیا ہے، سینٹ میں بھی بل پیش کر دیا گیا ہے صادق اور امین کا لفظ ختم کرنے کا. مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. تو کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے نا آرٹیکل 62(1) سے، وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ کسی نے بڑی ہمت کر کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کر دی ہے. اس لیے کہ اگر صادق اور امین کا آپ کوالیفیکیشن کے لیے لگانا چاہتے ہیں قدغن، تو پھر میں اور آپ اور خود شاید وہ چیف جسٹس صاحب اور وہ لوگ جو کہ اس کے تحت دوسروں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، وہ خود بھی اس پہ پورے نہیں اتریں گے. لہٰذا ایک صاحب تھے، ایک جرنیل تھا، اس نے ضیاء الحق نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے اس قسم کے قوانین انٹروڈیوس کیے تاکہ اپنے من پسند لوگوں کو پارلیمان کے اندر لے آئے. وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ مطلب یہ تو مورل پولیسنگ والی بات ہے. اس حساب سے تو بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ ایک ایسے معاشرے میں احتشام جہاں پہ جھوٹ اور منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پہ آپ کو جھوٹ اور منافقت، وہاں پہ اس قسم کے قانون اس کا فائدہ کیا؟ ابھی جو بات کر رہے تھے نا 62(1)(f) اس کے بارے میں، بلکہ 63 بھی اس میں شامل ہے. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کی تھی کہ ختم کر دیا جائے. پی ایم ایل این نہیں سما دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی اس سے تو مذہبی طبقے بھی ناراض ہوں گے کیونکہ مذہبی کچھ شکمی اس میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کیا. لیکن بعد النظر میں انہوں نے پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ یہ اس کا نقصان بھی اس کا. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، مختصر بریک کے ساتھ امتیاز گل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ مزید اہم چیزوں پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بار بار لانگ مارچ کی ڈیڈ لائن دے رہی ہے اور لانگ مارچ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ حتمی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن دوسری طرف آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ تو فل فلیش فیصلہ آج ہو گیا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب؟ کر پائیں گے؟ تو اس نے طرح تو ان کا نکالا ہوا ہے. مطلب یہ جس طریقے سے آپ باہر ہی نکلے نا، اب دیکھیں یہ نادرا چوک کے اوپر یہ خندقیں کھدنا شروع ہو گئی. آئی واز امیزڈ کہ دیکھ کے سرپرائز کہ یار کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے، ان پوری طرح وہ کوشش کریں گے روکنے کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں عمران خان کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا اس کو ڈیلے کرے. میں تو ویسے بنیادی طور پہ سخت میں نہیں ہوں کہ وہ آئیں اور چڑھائی کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج کسی اور طریقے سے ریکارڈ کروائیں. اور ایک بات پہ سونیا ان کو فوکس کرنا چاہیے، ارلی الیکشن جتنی گورنمنٹ دیر کرے گی گورنمنٹ کو نقصان ہوگا، اس کو عمران خان کی پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر واپس آ کے کیا کریں گے. پہلا کوئی ویسے 3.5 سال کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. آخر کے سال سوا سال انہوں نے کچھ کام ہوا تھا، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر گئی تھی، لیکن بہت سارا کچھ کرنے والا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سیاسی لڑائی کو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی انیشیٹو لیں، یہ بات چیت کا دروازہ کھولیں. اور فائدہ انہی کے اس ہونا کہ الیکشن سونیا کروا لیں، اور پھر یہ کہ ان کو جس کو کہتے ہیں ٹریپ کرے، بجائے کہ وہ ان کو ٹریپ کریں اور سارا دن بیٹھ کر پلان کرتے رہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے جی کیسے مارنا ہے، کیسے کہ جی میں اس سے زیادہ ایکسپائرٹ قسم کی میں شیلنگ کروں گا اور آنسو گیس استعمال کروں گا.
اب بات یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ممی ڈیڈی کے ہیں، برگر والی فیملی کے ہیں، لیکن وہ آئے 29 مئی کو جس طرح انہوں نے دے پٹ اپ ہیوج جس کو کہتا چاہیے ریزسٹنس، وہ تو آئے، مار بھی کھائی، سب کچھ ہوا۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں رکے نہیں، ان کو لگ رہا تھا بلڈ شیٹ ہوگا، لڑائی ہوگی، وہ پیچھے چلے گئے۔ اب میرا اپنا خیال ہے اس مسئلے میں کہ تھوڑا سا بیٹر سینس مسٹ پریویل۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بھی معاملات کو اتنا لے جائے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی ایفسن بٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پروسیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ کوئی کنورجنس آپ جس کو آ جائیں، کنورجنس ہو جائے نقطہ نظر کی، تو چیزیں ایک طرف چلی جائیں۔ ادروائز میرا خیال ہے یہ ملک کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ان سیاسی جماعتوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، اب خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آخری دھرنا لانگ مارچ ہوگا، اس سے کوئی کنکلوژن نکلے گا، لیکن ظاہر ہے آج بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاک فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، پھر ظاہر ہے کہا گیا ہے کہ کسی صورت ہم آنے نہیں دیں گے۔ تو کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیسے احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف طرح نکال رہے ہیں ان لوگوں کا، یا واقعی فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں دہشت تو ہے نا، اچھا، جس کی وجہ سے وزیر داخلہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جو کہ ان کو زیب بھی نہیں دیتے ہیں ایک وفاقی وزیر کو۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو جیسے احتشام صاحب نے بھی کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خواہ لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کاروباری زندگی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جس انداز میں یہ دن میں 5 پریس کانفرنس سے ہوتی ہیں، 50 گالیاں پڑتی ہیں عمران خان کو، اب یہ بھول تو خیر نہیں جاتے، لیکن اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر سے روڈ بند کر دے اسلام آباد آنے والی، ادھر سے پنجاب حکومت تو ہے وہ اسلام آباد کو آنے والے رستے بند کر دیں، ادھر سے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ ان کا رستہ بند کر دے، تو رستے تو وہی ہے کہ 4-5 رستے ہیں نا، تو اور 4-5 رستے پہ نگہبان جو ہیں وہ ان کے مخالفین ہیں، یعنی عمران خان یا ان کی حامیوں کی حکومت ہے۔ تو یہ تو پھر وہ جو کہتے تھے شیخ رشید صاحب کے پھر 27 اسکوائر کلومیٹر کی حکومت رہ جائے گی، وہ اندر آپ جتنی مرضی خند کے کھود لیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اچھا کاروبار ہے وزارت داخلہ اور پولیس کے لیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے، یہ کنٹینرز کا بھی ہے کہ بیچارے لوگوں سے کاروباری حضرات سے کنٹینرز لے لیتے ہیں، 20 25 30 ہزار روپے کے کنٹینر کا کرایہ ہوتا ہے، کئی ہفتے پڑے رہتے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے پیسے بنتے ہیں ان لوگوں کے جو اس کاروبار میں انوالو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، چیکس بنانے ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار ضرور عروج پہ پہنچتا ہے، لیکن اس سے اسلام آباد کی حکومت کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا، ظاہر ہے اگر آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو جواب میں وہ بھی اینٹ پتھر تو مارے گا نا، خراب ہو سکتے ہیں، اپرچونٹی ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن احتشام صاحب، عمران خان صاحب تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ میں کال دوں اور اتنے سارے لوگ آ جائیں، لیکن معاشی حوالے سے ملک ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو ابھی بھی تو معاشی صورتحال جو کی تو ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ادراک کریں گے یا پھر؟ دیکھیں گورنمنٹ سائڈ پہ تو ریئلائزیشن بہت شدت کے ساتھ اس بات کی ہے کہ کام نہیں ہو رہا، ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو الیکشن میں ہم کیسے جائیں گے 2023 میں، انلیس کہ ہم نے کوئی پبلک کے لیے ریلیف کیا ہو، کچھ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا ہو، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جب ساری کی ساری انرجی 6-8 منسٹر یہ صحیح کہہ رہے ہیں مل کے سارا وقت یہی کر رہے ہوں کہ کس طرح فکس کرنا ہے، کس طریقے سے آن سلاٹ اس کو روکنا ہے، اور دوسری طرف بائی دی وے پی ٹی آئی والے بھی یہی کر رہے ہیں، ان کے لوگ بھی جواب غزل کے طور پہ یہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ میرا خیال ہے بیٹر سینس مسٹ پریویل۔ اداروں نے کوشش ہمیشہ کی ہے، لیکن مجبوری امتیاز اس وقت یہ ہے ادارے واقعی اس وقت نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اور آخری ملاقات جو کہتے ہیں ایک بڑی طاقتور شخصیت سے عمران کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، ان کو کہا کہ جی ہم نہیں آ سکتے، ہم سے توقع نہیں کریں کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ ڈیٹ دیں علی الیکشن کی، یہ کریں، یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پہلے بھی کہتے رہے کہ سیاسی معاملات اپنے طور پہ طے کریں، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ فیٹ اپ کا معاملہ ہو اور بے شمار چیزیں انہوں نے کر کے دی آپ کے لیے، لیکن اس وقت جو جس انداز سے پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، لڑائی اس جگہ لے گئے سارے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو خود ہی ڈیفیوز کریں صورتحال کو، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہمیں نیوٹرل رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔